कैपिटल फ्रंट और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं दाता दरबार के बाहर। यहां पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धरना जारी है। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब के लिए अगर कोई आवाज उठती है तो वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की आवाज जो है वो हम देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले यहीं पर सामने देखा कि पीर सियालवी साहब भी यहाँ पर थे। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालिबा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अंदर की कहानी हमें समझ नहीं आई। इस हवाले से मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जब इस्लामाबाद में थे तो उनके साथ एक मुआहिदा किया गया, जिस मुआहिदे के बाद जो है वो धरना खत्म कर दिया गया। और उस धरने के ऊपर क्या कुछ होता रहा, कैसे जो है वो हुकूमत जुल्म सितम करती रही, किस तरीके से जो है वो खून खराबा भी वहां पर हुआ, वो सब हमने देखा। मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया, ये भी देखा हमने। मामला बहुत सेंसिटिव था ये, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई भी मुसलमान जो है मैं नहीं समझता कि कोई भी मुसलमान जो है वो इस मामले को इग्नोर कर सके या इसके ऊपर जो है वो अपना फर्ज अदा करने के लिए सामने ना आए। मुसलमानों के जज्बात, पाकिस्तान के मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, मैं ज्यादा लंबी तमहीद इसके ऊपर नहीं करूंगा। मैं मौजूद हूं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ। रिजवी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें। मैं 5-6 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आप बड़ा मॉनिटर कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह जिस तरह जो है वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे। रिजवी साहब, क्या मामला बना, क्या जो है वो मुतालबात क्यों पूरे नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा और आपके चेहरे जो है उस पर कोई परेशानी के आसार नहीं है, आप खुश हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक दीनी फरीज़ा समझ कर जो है वो उस पर खुश हैं, वरना आप लोगों के पास तो 10 मिनट भी नहीं होते। तो आपने ये अपना एक मजहबी दीनी फरीज़ा और नबी अलैहिस्सलाम से जो हर मुसलमान को मोहब्बत है उसका किसी के पास कोई पैमाना नहीं है, उसका इजहार करते हुए आप यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। बस वो सादा सा एक मुतालबा था कि पहले तो इन्होंने तरमीम की खत्म नबूवत में जी 2 दिन तो वजीर साहब ने कहा कि ये कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों को समझ नहीं है। फिर 2 दिन के बाद कहा कि नहीं वो क्लर्कों से गलती हो गई, क्लरिकल गलती, बिल्कुल। फिर कहा कि नहीं ये पूरी असम्बली से गलती हुई, फिर कहा नहीं वो 34 बंदे थे उनसे गलती हुई। बहरहाल हुई तो थी, तो वो ठीक नहीं की। हम कहते रहे इनको, तो हम इस्लामाबाद चले गए, वहाँ भी इनको कहते रहे कि भाई हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इस मसले को हल करें। फिर हमें कहा गया कि ये राह के एजेंट हैं, इनको इंडिया से पैसा आ रहा है। वजीर दाखिला साहब का ये बयान मौजूद है, बिल्कुल, कहा कि ये 150 बंदा है। फिर वो जो मर्जी करते रहे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें वहाँ बैठने की तौफीक और हिम्मत दी। सख्त सर्दी में, बारिश में हम बैठे रहे, रोटी भी मिलती रही और सारे मामला चलते रहे। फिर उन्होंने हमारे ऊपर, आपको पता है कि हमला कर दिया और हर तरफ से इन्होंने हमला किया। फिर हमारे 8 बंदे शहीद हुए, 7 वहाँ शहीद हुए, एक पिंडी भटिया मोटरवे पर शहीद कर दिया, सैकड़ों जख्मी हुए और 12 साल के बच्चों तक नाक की हड्डियाँ जो है उनकी तोड़ी गई, लोगों के जबड़े तोड़े गए और कुछ लोग टांगों से माजूर हो गए। फिर पूरा मुल्क जाम हुआ, उसके अंदर फिर आपने देखा जो कुछ हुआ। फिर फौज आ गई और उन्होंने कहा कि जी आप हमारी बात को माने, हम आपकी सारे मुतालबात पूरे करते हैं। जनरल फैज साहब आए, हमारे साथियों से मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा हम इसके जिम्मेदार हैं, हमारे पास ये बात मौजूद है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, ये सारे मामलात हम आपको तय करके देंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये बात आना शुरू होगी कि हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो वसातत है। अब वसातत का माना कौम के सामने इनको बयान करना चाहिए, वसातत किसको कहते हैं जी। तो इतने बड़े ओहदों पर बैठकर इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उसके बाद फिर हम मजबूरन जो है वो मैदान में आ गए। अच्छा, इसमें जो है वो फौज सालसी का किरदार अदा कर रही थी, जिसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि आपने गिरफ्तार भी करना है तो कर लें। 5 मुकदमात जो है वो आपके ऊपर बनाए हुए हैं हुकूमत ने, और हुकूमत जो है वो गिरफ्तार ना करने की क्या वजह लगती है आपको? कि ये खौफजदा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आवाम सड़कों पर आ जाएगी? क्योंकि पहले हमने माजी में भी देखा ना, अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद के अंदर आप थे तो इसीलिए, वरना इनके लिए क्या मसला था? अगर यहाँ पे धरना होता, कोई होता जैसे पीटीआई वगैरह का होता है, ये तो उठा देते हैं इस तरह से करके। ये खौफ है इनको? जी हाँ, इनको असल मसला बड़ा हसास है। जिस तरह आपने फरमाया ना कि कोई मुसलमान इससे पीछे नहीं हट सकता, मसला बड़ा हसास है। मेरी जात, मेरे जैसे तो लाखों में गिरफ्तार, इनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला हसास है कि कौम के ज़हन में ये बात आई है कि पहले उन्होंने जुल्म किया, खत्म नबूवत में मसले में तरमीम की, फिर उन्होंने मजीद जुल्म ये किया कि उन लोगों को मारा, शहीद कर दिया, फिर शैल बरसाए और उसके बाद मुआहदा हुआ और फिर उस पर मुकर रहे हैं
قوم کے جذبات پہلے سے زیادہ جو ہے وہ مجروح بھی ہوئے ہیں اور قوم کے اندر اشتعال بھی پیدا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ابھی بنیادی مطالبات جو ہیں وہ اگر آپ سامنے رکھ دیں، بہت سے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہیں، وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی مطالبات ابھی بھی کیا ہیں جو پورے نہیں ہو سکے۔ وہ راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ تھی، ٹھیک ہے، 1 مہینے کا وعدہ تھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 مہینے تو ہو گئے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی اس دوران مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں تمام لوگوں پر جو بھی تمام۔ جی اس دوران، اس تاریخ کے دوران جتنے بھی مقدمات پاکستان میں قائم ہوئے وہ سب لوگوں کو ختم کر دیے جائیں۔ کوئی رابطہ وغیرہ کیا حکومت نے آپ سے کسی ابھی؟ ہاں جی، ابھی یا اس سے پہلے 1 مہینے کے دوران؟ نہیں، ہم پہلے تو ہم 1 مہینے کے دوران بھی ہماری جو کمیٹی ہے مذاکراتی وہ ان سے رابطہ کرتی رہی ہے، لیکن یہ ایسے ہی لے تو لال کرتے رہے کہ کل ہوگا، 1 ہفتے کے بعد ہوگا، 15 دنوں کے بعد ہوگا۔ پھر ہم نے یہ نہیں، صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا، ورنہ ہم 1 مہینے کے بعد آ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو شوق ہے، یہ کسی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی 8 لاشیں گری ہیں، یہ ان کو بڑا شوق ہے، تو ہم نے بڑا صبر اور تحمل سے کام لیا ہے۔ لیکن جب یہ بالکل ہی وہ ضامن کہتے تھے، ہم ضامن نہیں ہیں، یہ کہتے تھے ہم نے یہ کرنا نہیں ہے، تو اب بتائیں میرے تیسری صورت کیا رہ جاتی تھی؟ اب یہ 2 مطالبات جو ہے وہ 2 نہیں ہیں، وہ FIR بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اور اس مسئلہ میں جتنے بھی نقصان ہوئے ہم نے تو کوئی نہیں کیے، ہم تو وہاں بیٹھے رہے۔ لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو بنیادی جو معاملہ ہے وہ میرا خیال راجہ ظفر الحق کی رپورٹ یہ پبلک نہیں کرنا چاہ رہے، یہ ایک جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے قوم کے کہ کس نے کہاں پر آ کر جو ہے وہ یہ مکروہ کام کیا یا کرنے کی کوشش کی، یہی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ اچھا، اب کیا لایا عمل کیا ہے آپ کا آئندہ کا؟ ہم سے ٹائم لیا انہوں نے 2 مرتبہ، 1 دن 2 دن کا اب لیا ہے انہوں نے 6 دن کا، ہم نے ان کو 7 دن کا دیا ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بدھ تک آپ کے معاملات سارے مکمل کر اب آپ کو لگتا ہے کر دیں گے؟ یہ کر دیں گے، کر دیں گے جو ہے وہ اس سارے ہماری کمیٹی ہے وہ ہم نے ان سے جائزہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کر دیں گے۔ اچھا، یہ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ میں ویسے ایک چیز، آپ میرے سوالات آپ یقین کیجئے میں دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، سوالات کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، صرف کلیئرٹی کے لیے کہ چیزیں کلیئر جو ہیں وہ ہوں۔ لوگوں نے بڑے پروگرامز بھی کیے چند دنوں میں کہ جی راستے بلاک کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے میں مسجد ہو تو ہٹا دو۔ میں نے یہاں پر دیکھا کہ ایمبولینس آئی تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو راستہ دیا، یہ راستہ ہے نا یہاں سے ہم اس پہ بیٹھے ہوئے بڑے، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں بتاؤں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ راستے کی بلاکیج کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا موقف کیا آئے گا؟ یہ تو میں نے کہیں بھی فرمان رسول نہیں پڑھا کہ راستے میں مسجد آ جائے تو اس کو ہٹا دو۔ میں نے یہ سنا، میری غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ فاروق اعظم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا تو آپ نے فرمایا راستہ بدل دیں، مسجد نہیں ہٹائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پھر جب وہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتے ہیں کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی، یہ شاہبازوں کا دین بٹیروں کے موافق تو ہو نہیں سکتا تھا، تو اب انہوں نے پھر دین کے ساتھ بھی ایسی قطع برید کی ہے۔ مسجد تو مسجد ہے، قیامت والے دن بھی ان کو اٹھا کر ایسے جنت میں رکھ دیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باقی چیز جو ہے وہ فانی کے لیے ہٹا دی جائے؟ یہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں جو کہ خود کلپریٹ ہیں، جن کے بارے میں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ انہوں نے جو ہے وہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ وہ کافر ہیں۔ ایک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگنا وہ کسی نے بھی ابھی تو جاری نہیں آصف کیا، اشرف جلالی صاحب نے؟ وہ ان سے سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے تو اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب مفتیان کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو کمیٹی فیصلہ کرے گی رانا صاحب کے بارے میں وہ رانا صاحب من نوعان وہ قبول کریں گے، اور وہ کمیٹی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں بیٹھے گی، رانا صاحب اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ڈیل کروا رہے ہیں آپ کی، یا مطالبات کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے، کوئی اس میں سچائی وہ ہے؟ تو ساری پنجاب حکومت بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، اور وہ جو درمیان میں ضامن ہے وہ لوگ بھی ہیں سارے۔ اچھا، ابھی سب کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ساری کی چیز چل رہی ہے۔ اچھا، مجھے رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ٹھیک کام کر رہی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، پاکستان عوامی تحریک۔ اللہ اکبر، جب تک یہ اپنے ملک اور ملت کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے؟ مخلص ہوتے تو پھر بتائیں نا، 70 سال میں کوئی تو تبدیلی آتی نہیں۔ یہ اپنی ذاتوں کے ساتھ مخلص ہے، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ میں نے تو یہی دیکھا ہے، ورنہ یقین جانے یہ ملک جو ہے وہ اگر مخلص عمر بن عبدالعزیز کا کوئی غلامی ان کو مل جائے نا تو 70 سال تو بڑی دور کی بات ہے، چند سالوں میں ملک بالکل صحیح سیدھے راستے پر چل پڑے گا۔
آپ اس دفعہ الیکشنز میں آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا تیاری وغیرہ جو ہے وہ مکمل ہے؟ آپ دعا کریں، انشاءاللہ پوری تیاری ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم آپ جیسے لوگ ہم چاہتے ہیں آئیں، جو باقی ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو آدمی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے پیدا فرما دیتا ہے، لیکن کوئی چلے تو صحیح نا اس کے راستے پر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے راستے میں چلے گا ہم اس کے لیے سبلنا کئی راستے کھول دیں گے۔ دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے؟ ہم لوگوں نے، ہمارے جو مولانا صاحب ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے، بڑا وہ جتنا وہ ڈرانا اور وہ اس طرح سے دین کو کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نہیں، agree کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں ایسے محسوس ہوا کہ جو آدمی 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ بہت محنت کرتا ہے، اس کے لیے 5 نمازیں پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے روزانہ کئی ہزار خرچ کر دیتا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینا تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بالکل فطرانہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میں تو نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کون سی دین کی چیز لوگوں کے لیے مشکل ہے جس پر لوگ ڈرتے ہیں۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی، نہیں واقعی نہیں سمجھ، میں نے بہت تلاش کیا۔ مشکل بنا بھی دیا گیا ہے نا، مشکل مثلاً کیا بنا دیا گیا، مطلب کس نے بنایا؟ جو مولوی آپ کو اتنا ڈراتے ہیں، چیزوں کے اوپر جو آپ کو ڈراتے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اب مختلف مسائل کے اوپر آپ بات کر لیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جی ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، جی ایسے نہیں کرنا، فتوی ہی آپ لے لیں نا کہ آپ بات بے بات فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا جی وہ مفتی آنے دین جو ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوں اور جو وہ کہتے ہیں مینوان اس کو تسلیم کریں۔ وہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فتویٰ جو ہے مولوی ہے وہ لگا دے گا۔ میں مولوی کے لفظ کو تصدیق نہیں کر رہا بالکل بھی۔ جی اقبال نے کہا تھا کہ گرفتم حضرت ملا تر شروع است، نگاہش مغز را نہ شناست از پوست۔ کہنے لگا میں یہ فرض کر لیا کہ مولوی بڑا خشکی کا بھرا ہوا ہے اور اس کی نگاہ بھی چھلکے تک رہی، مغز تک نہ پہنچی۔ یہ اقبال نے کہا اگر میں مسلمانی کے دارم، آخر میں پھر اس نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ مسلمانی جو اب ہم رکھتے ہیں نا، مرا کعبہ میران حق کے اوست، کہ جو میں بھائی جانتا ہوں کہ مولوی خشک ہے، یہ بھی مغز تک نہ پہنچا، لیکن کہنے لگا جو مسلمانی ہم رکھتے ہیں نا، اقبال کہتا ہے مولوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کان سے پکڑ کر ہمیں کعبے سے نکال دے۔ محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتم تلسم چشم و گوش است، محکومی رگاں تر در تن چناں بار است کہ مارا شر و آئین بار دوش است۔ اقبال کہنے لگا غلامی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ آنکھوں اور کانوں کے غلام بن گئے، اور یہ محکومی کی وجہ سے ان کے جسم میں رگیں اتنی سست ہو گئیں کہ شریعت کا بوجھ اٹھانا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ یہ محکومی کی وجہ ہے، دین کی وجہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو رکاوٹ جو ہے وہ کیا لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ کا یہ معاہدہ پورا ہونے کے اندر کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ جی یہ بین الاقوامی طاقت ہے کہ یہ دین کے مسئلہ میں یہ انہوں نے کیسے یہ بات کیا کہ ان کو سب کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ 53 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے، 1953 بھی پاکستان بنے 6 سال ہوئے تھے، یہی تاریخ ختم نبوت چلی، تو 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 1.25 لاکھ جیلوں میں چلے گئے، 2 ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے تک چلے گئے، تو ان کی طاقتوں کا وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ اور اتنے حکومتیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ان کا؟ جی دے رہی ہیں نا جی، اور جو طاقتیں ہمارے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں یہ ان کے اعلی کار بن کر، یہ تو خدا کا شکر کرے بھائی خون خرابہ نہیں ہوا، مسئلہ حل ہو گیا ہے، مجرم تک بات چلی گئی اور بڑا پرامن معاہدہ ہو گیا، ملک کے حالات بھی، قتل و غارت بھی نہیں ہوئی اور آگ جلاؤ گراؤ بھی نہیں ہوا، اور وہاں 8 بندے شہید ہوئے، تو 10,000 کہاں ہیں؟ لیکن پھر بھی مسئلہ ختم نبوت اس وقت حل نہیں ہوا تھا۔ ابھی کہیں خدا نخواستہ دوبارہ تو خانہ جنگی کی صورت نہیں خانہ جنگی اب نہیں ہوگی، اب خانہ جنگی نہیں ہوگی، اب ان کو باتیں ماننی پڑے گی، اب یہ مان جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں مانتے تو آپ خانہ جنگی پھر بھی نہیں ہوگی، ہماری گردنیں حاضر ہیں، اگر ہماری لمبی عمر دیں، گردنیں اگر جانے کے بعد ملک میں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہماری گردنیں سب سے پہلے حاضر ہیں۔ لیکن آپ کارکنوں کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ تو یہ تو ہماری منفی باتیں دکھاتے ہیں نا۔ اگر وہ میرے دھرنے کے وہ ویڈیو دکھا دیتے کہ ہمارے لڑکوں پر گولیاں چل رہی تھی، بم وہ گیس برس رہے تھے اور گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، قرآن و حدیث ان میں جل رہے تھے، تو وہی پولیس والے جب یہ پکڑ کر آتے تو لڑکے راستے میں جب وہ ایسے کرتے، میں نے کہا ان کو نہیں مارنا، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو جو مارے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گولی ہماری طرف چل رہی تھی، چلانے والوں کے بارے میں میں کہہ رہا تھا یہ ہمارے بچے ہیں۔
اگر میرے منہ سے یہ جملے نکل جاتے پکڑ لو آج جو کچھ ہے تو ان کو یہ کر دینا، آپ بتا سکتے ہیں کتنا نقصان ہو جانا. بالکل ایسے ہی ہے. میری یہ باتیں کیوں نہیں دکھائی انہوں نے؟ کنٹرولڈ ہے، میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے سارا. آپ کے سامنے ہی ہے جی. ہمیں تو یہ آزاد کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ میرا موقف سنیں، پھر آپ بھی میرے ساتھ گفتگو. آپ نے کہا نا بھائی دین کو سخت کر دیا گیا، تو میرا اس مسئلے میں وہ بات رہ گئی کہ جب حضور کا دین ہوتا ہے نا اس میں مفتیان جو ہے وہ پھر نامزد ہوتے ہیں کہ یہ بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. پڑھے لکھے جتنے مرضی ہوں، لیکن وہ بندے فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ تھے، لیکن فتویٰ صرف 4 صحابہ دیتے تھے ہزاروں میں سے. تنگ مربا راہ گزارے دین شداست، ہر لئی میں رازدار دین شداست. وہ آپ نے جو ایک بار کہتا ہے اب دین پر چلنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ ہر کمینہ دین کا رازدار بن گیا. بالکل صحیح بات ہے. یہی اصل میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم نہیں ہے، کم علمی ہے. ہم لوگ بھی نہیں پڑھتے اس طرح سے، ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کر کے جو ہے وہ بالکل آنا چاہیے میدان، جو ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے. رضوی صاحب نرم ہو گئے ہیں آپ، کافی سخت تھے، بہت تنقید کرتے تھے آپ لوگوں پہ. اب جو ہے کہاں نرم ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ نرم ہے آپ. نہیں آپ میں نے مالک کے ساتھ پروگرام دیکھے آپ کے، آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں روٹی کہاں سے کھاتے ہیں. یہ تو سوال نہیں ہے نا. میں نے بھی پوچھا تھا آپ سے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. میں نے دھرنے میں آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، آپ نے مجھے تو ایسے نہیں کہا. آپ نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے نہیں پتا، لوگ آتے ہیں دے جاتے ہیں، جو ہے وہ میری جھولیاں بھر جاتے ہیں، جو ہے وہ ابھی مجھے نا لوگ جو ہے وہ جو باہر سے آیا ہے نا وہ ابھی مجھے یہ بھی دے گئے ہیں. آپ بتائیں نا یہ بھی دے گئے ہیں. ہر کوئی اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش دکھائے نا جی. یہ صحیح. اب یہ بھی مجھے دے کر گئے ہیں. اس میں اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کینیڈا سے آیا ہوں، کہتے ہیں میں برطانیہ سے آیا ہوں، یہ ہماری خدمت قبول کریں. غصہ حرام ہے، آپ بہت غصہ کرتے ہیں. نہیں غصہ جو ہے وہ وقت کے اوپر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر وقت پر غصہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد آدمی مکہ اپنے منہ پر ہی مارے گا نا، پھر وہ تو بات صحیح ہے. یعنی یہ جو ہے وہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے فون اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں یہاں داتا دربار کے باہر. جو ہے یہ خیمہ بھی میرے خیال نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. مشکلات تو ہیں بہت زیادہ. لوگ تو آپ کے بارے بڑا کہتے ہیں کہ جی اتنا جو ہے وہ پیسہ، اتنا کچھ جو ہے فنڈنگ ہو رہی ہے، اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے. میں ان کے لیے دکھا رہا ہوں یہ خیمہ، ان کے لیے جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ رہن سہن ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کوشچن بھی کیا تھا کہ مدرسے کے اوپر بھی آپ پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. یہ اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے آپ پر؟ اتنے کہاں سے سوالات نکل آتے ہیں؟ اتنی باتیں جو ہے وہ کیوں نکل آتی ہیں؟ حق جب آتا ہے تو پھر باطل پورے کر و فر کے ساتھ اس کے مقابلے میں آتا ہے. ان کو اتنا دین پسند ہے جس دین کے اندر بوسنیا کے اندر بھی کوئی آواز نہ اٹھائے، اور برما کی بچیوں کے کباب بنائے جائیں تو وہاں بھی کوئی نہ بولے، اور شام میں وہ کیمیکل ہتھیار بھی پھینک دیے جائیں تو پھر بھی کوئی آواز نہ. 400 قرآن کے نسخے جل جائیں بلگرام بیس پر تو پھر بھی کوئی آواز نہ اٹھائے. عافیہ صدیقی کہ 3 سالہ 5 سالہ بچے لے جا کر اس کو 16 سال قید میں رکھا جائے کہ اس نے پسٹل تانا ہے امریکی فوج پر. اتنا بڑا جرم ہے، 86.5 سال قید ہے، تو اس پر آواز کوئی نہ اٹھائے. مطلب مسلم امہ ایک نہیں ہوتی ہے. ہمارا اصل مسئلہ، ہم کشمیر، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، نیم دا کنٹری، آپ کسی بھی اوریجن کے اندر، ایون پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، مسلم امہ کو ایک کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک ہی ہے. اقبال کہتا ہے جہاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے امت اگر کسی نقطے پر جمع ہو سکتی ہے نا تو وہ حضور کی محبت میں جمع ہو سکتی ہے. غیر مشروط محبت حضور کے ساتھ کر لے تو امت جمع ہو جائے گی، متحد ہو جائے گی. فرقہ بندیوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، ختم ہو جائیں گی اپنے اپنے جو ہے وہ فرقے. آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بھی بہت خلاف ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپنے وہ جو پہلے انہوں نے کتابیں لکھی تھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر، اگر حضرت اسی پر ہی قائم رہتے تو ممتاز قادری کے خلاف فتویٰ نہ دیتے. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ آدمی کوئی حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، مرد ہو عورت ہو، یہ ہو، اس کو مار دیا جائے گا. جب ممتاز قادری کا مسئلہ آیا تو انہوں نے باہر جا کر جناب شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی، تو یا تو وہ لکھے ہوئے پر قائم رہتے یا پھر لکھے ہوئے کو محفوظ کر دیتے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے اور یہ میری تحقیق پہلے والی غلط ہے، اب میں جدید تحقیق کر رہا ہوں. تو قوم کے سامنے کچھ یہ تو آپ میڈیا نے بھی ان کے سارے وہ تضادات دکھائے ہیں کہ حضرت ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں میں نے بنایا ہے اور باہر جا کر کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں بنوایا قانون. وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ پیغام محبت ایک جو ہے وہ پیغام پاکستان کے نام سے شاید جو بھی، جس میں میرا خیال ہے کہ
सैकड़ों की तादाद में उलमा कराम ने फतवा दिया है कि पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो कि जिहाद जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। कोई भी जो है वो दूसरा उठ के जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। इस पे मैंने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर चारों मकबे फिक्र के लोगों को मैंने जो है वो उसमें बुलवाया, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशीयो। उसमें ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब थे, उसमें अमीन शहीदी साहब थे, उसमें इस तरह से और जो है वो 2 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी मेरे सामने अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, रियासत करेगी जो करेगी। इस पे फिर जो अहले सुन्नत का मौकिफ आया वो ये था कि जब आपको पता हो कि आपकी रियासत भी इस पे कुछ नहीं करेगी तो फिर आप पे जिम्मेदारी बन जाती है। आपका इस पे क्या मौकिफ है? ठीक है उनका, यही है। हमारी तारीख के अंदर तो ये भी है कि कैरवान के काजी थे मोहम्मद इब्न अबिल मंजूर, वो खुद कुर्सी अदालत पर बैठे हुए थे तो एक यहूदी को लाया गया। ये सियर व आलाम नुबला के अंदर हाफिज ज़हाबी ने तारीख इस्लाम में लिखा है कि वो जब लाया गया तो आपने पूछा कि भाई इसको क्यों ला रहे हो? कहा इसने हुजूर की गुस्ताखी की है। तो आप कुर्सी अदालत पर से उठे और उसे अपने घुटनों के नीचे दबाकर खुद ही मार दिया। कहा कि आप ये आपने क्या किया है? कहा कि मुझे हुकूमत की जो है वो आसार बता रहे थे कि इन्होंने इस गुस्ताख को रिहा कर देना है, तो मैंने अपने हाथ से इसका फैसला कर दिया है। अच्छा रिजवी साहब, एक बात की समझ नहीं आती कि गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो इस सब से हासिल क्या करना चाहती हैं? हमने देखा डेनमार्क ने एक शुरू किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उन्होंने खाके बनाए और इस तरह से जो है वो बाकी मुल्कों ने भी इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पब्लिश करते रहे। इस तरह से तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने बुग़्ज़ का इजहार तो वो करते हैं ना। छिपकली जो है वो दूर बैठकर जनाब इब्राहिम की आग को फूंक तो मार रही थी, हालांकि उसकी फूंक से आग वो भड़कने वाली थोड़ी कम अकल है। फिर वो उनको ये नहीं पता कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जलता हुआ शख्स जो है वो तो और आग भड़केगी, इससे तो और हम एक जो है वो उसके ऊपर आएंगे। ऐसे ही है, ऐसे भी है। तो दूसरा इकबाल कहते हैं कि वो ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल। ये असल मसला है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है ऐसे गद्दार जो हैं उनके साथ क्या किया जाए, जैसे हुकूमत ने अभी किया है? मुसलमान है ना जी, ये कोई इसमें जो है वो काफिर तो नहीं। कभी भी किसी ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की है, लेकिन आपने देखा कभी हिंदुस्तान की असम्बली के अंदर उनमें बड़े हिंदू पढ़े लिखे नहीं होते, कभी भी किसी ने ये करारदाद पेश नहीं की कि यार आप मूर्तियों के आगे झुकते हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली करो। क्या करते हो? मूर्ति को खूबसूरत हो, ये हमने क्या कर रखा है? आपने कभी देखा? कभी नहीं। और मजहब के बारे में तो कोई भी नहीं करता। ईसाई 3 खुदाओं को मानते हैं, बड़े वो कहां तक चले गए, लेकिन किसी ने करारदाद नहीं पेश की भाई ये क्या करते हो, खुदा तो एक ही है। यहूदियों ने कभी नहीं बात, बुद्ध मतों ने कभी नहीं की। हम कैसे मुसलमान हैं कि हुजूर की खत्म नबी जिस पर इस्लाम का पूरा मदार है, जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, आपने दुनिया को क्या पैगाम दिया है? इनसे सवाल है, क्या पैगाम दिया दुनिया कि हम अपने नबी के साथ इतने वफादार हैं? हम जो ये दावा करते हैं कि हम अपने मजहब पे जो है वो सबसे ज्यादा कारबंद हैं, ईसाई हिंदू यहूदियों से ज्यादा जो है वो हम कारबंद हैं, हम ये दावा करते हैं। और ये जो है ये खुलेगा मामला कभी? रफ़ुल हक की रिपोर्ट जो आएगी, आप समझते हैं कि उसके अंदर जो है वो सारी चीजें मौजूद वो कहते तो हैं कि मैंने दयानतदारी से बनाई है। एक्सेप्ट करेंगे आप उसको या डाउट्स हो सकते हैं कुछ? वो कहते हैं कि मैंने दयानतदारी से बनाई है, तो फिर दयानतदारी से एक बूढ़ा आदमी है, वो भी तो उन्हीं के है ना। अभी तो उनको देखे ना, उन्होंने कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ा है ना, चेयरमैन सेनेट के लिए, वो तो उसने भी पढ़ा है। वज़ीर कानून हामिद जिनको आपने निकलवाया अभी, वो तो उन्होंने भी कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा है। देखिए ना, एक आदमी तो गद्दारी में पकड़ा गया ना, एक आदमी की गद्दारी नहीं की तो आप उसको गद्दार तो नहीं ना बना सकते। बिल्कुल सही है, ये तो वो तो पकड़ा गया ना कि उसने ये किया है। इधर एक आदमी जब ये सलमान तासीर मरा है ना, तो वो उनकी वो ये इधर गुलशन रावी में बंदा रहता है, वो कहता है कि मैं उस टीम में था जिसमें बैठकर हम शराब पीते थे। तो 1 महीना तो चुप रहे, बाद में सारे इकट्ठे हुए तो कहा कि वो भाई दोबारा इस महफिल को शुरू किया जाए। तो वो डॉलरों में वो ख्वातीन भी मंगवाई गई जो उनको शराब पिलाती थी। तो कहने लगा जब वो शराब की वो खातून एक लाई है, वो सारा सबके सामने रखा गया, तो एक आदमी कहने लगा आज हमें बड़ा अफसोस है कि एक आदमी हमारे अंदर कम है। तो वो कहता है मैंने तौबा उस औरत की वजह से की है। उसने जब कहा ना हमारे अंदर एक आदमी, वो तो बच्ची जो पिला रही थी ना शराब, उसने कहा कि उसको किसने कहा था ये बात करे, जो ऐसे बात करेगा उसका अंजाम तो यही होगा।
وہ کہنے لگا میں نے شراب وہیں رکھ دی اور اس بچی کی طرف دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے، حالانکہ اس کی روزی ان سے وابستہ تھی۔ وہ کہنے لگا اس کے بعد میں تائب ہو گیا کہ ایمان کسی اور چیز کا ہی نام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مذہبی وزیر ہمارے تھے جو سارے اس معاملے کے اندر آپ کا جو مطالبہ مانا انہوں نے خود پیش کیا جی میں اس میں استعفیٰ دیتا ہوں، ان کی کوئی غلطی آپ سمجھتے ہیں تھی؟ اگر تھی تو کہاں پر ابھی وہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے معافی یا تلافی جو ہے یہ تو راجہ صاحب کی رپورٹ کے بعد، اچھا ابھی جو ہے وہ اس کو یہ تو ہمارے معاہدے میں بھی تھا نا، ٹھیک ہے، جو مجرم ہوگا اسی پر بات ہوگی۔ اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ تو پھر مفتیان بیٹھ کر طے کریں گے۔ اچھا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارے بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ طے کریں گے کہ یہ سارے وہ ثابت جو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ خطرہ کتنا ہے ان کو حکومت کو اگر یہ سارے معاملے کے اوپر نہیں آتے تو؟ ابھی چند مہینے رہ گئے، آگے الیکشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کو الیکشنز کے اندر بہت زیادہ ہٹ کرے گی؟ شہباز قادری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ، لیکن نہیں NA-120 میں دیکھا ہم نے وہ بڑے آرام سے نکل گئے، ضمنی الیکشن اس معاملے کے بعد تھے۔ NA-154 کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جیتی ہوئی سیٹ PTI کی جو ہے وہ ان کے اس کے اندر آ گئی۔ وہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ خفیہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں اس میں۔ کون سے خفیہ؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بہت کنٹرولڈ ہو گئے ہیں آپ، اچھی بات ہے، خیر ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمیں بھی پیمرا جو ہے ہمیں بھی جوڈیشری کو دیکھنا پڑتا ہے، پیمرا کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے ویسے کہ آپ اب چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرتے۔ آپ نے کیسے کتنا کنٹرول کر لیا؟ انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارے پاس وہ سیٹیں تو آنے دیں نا، پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ مطلب مسئلہ اندر ہو جائے گا ان کا؟ ہاں ہو جائے گا، بات تو ان سے کرنی ہے نا کہ بھائی پاکستان جس نظریے پر بنا وہ بتائیں کیا تھا۔ ان سے بات تو یہ ہونی ہے، اسمبلی میں بھی ہونی ہے، میدان میں بھی ہونی ہے، کہ اگر آپ نے ہولیاں ہی منانی تھی سندھ اسمبلی میں اور مورتیوں پر دودھ ہی چڑھانے تھے تو پھر پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ بھائی عیسائی بند کر رہے ہیں، ہندو بند کر رہے ہیں، ان کے مذہب کا احترام ہم کریں، لیکن ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کرنا جو ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے پھر تو؟ وہ تو میں، میری آل اولاد، میرے ماں باپ سب قربان، جو کام مولانا صاحب آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ ہم فرنٹ فٹ پہ رہ کے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے، اور ہم جتنا بھی حقیر سا اپنا نظرانہ جس طرح سے بھی جو میرے ہاتھ میں ہے میں کر رہا ہوں، ہم جو ہے وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو غداری کی گئی ہے، غداری بھی لفظ بڑا معمولی سا ہے، جس طرح سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے جذبات سے، وہ سامنے آنا چاہیے۔ مطالبات ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ ان کو جائز قرار نہ دیا جائے، حکومت کی جانب سے وعدہ خلافی کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اسلام آباد کے اندر ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ موقع جو ہے وہ لے کر آنا حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی، اور ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ سارے کے سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو جائے گا۔ میں نے مولانا صاحب سے ہر قسم کا سوال کیا ہے، سخت سوال بھی تھا، تنقید والا بھی تھا، اور بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے، اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ تمام باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ جانیں جو باتیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو باتیں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو آپ گروہوں کی شکل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ ساری میں نے مولانا صاحب کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تاکہ آپ بھی ان سے جو ہے وہ سیکھیں بھی، اور جو تنقید آپ کرتے ہیں وہ تنقید اب ختم ہو جانی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔